अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है सैर व सुलूक के इब्तिदाई रास्ते, शराए हदीस उन्वान बसरी। किताब के मुसन्निफ़ हैं उस्ताद मोहम्मद बाक़र तहरीरी। किताब का तर्जुमा किया है जनाब ज़क़लैन ज़ैदी साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 7वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 124 से। फ़सल नंबर है 2, जो हम पिछली रिकॉर्डिंग में इब्तिदा कर चुके हैं जिसकी, और हम बयान कर रहे हैं इल्म की फ़जीलतें अइम्मा तहरीन की ज़बानी। और आज हम बयान कर रहे हैं 7वीं फ़जीलत। 6ठी फ़जीलत हमने इख्तिताम किया था अपनी 6ठी रिकॉर्डिंग में। 7वीं फ़जीलत है चीज़ों को जानने के लिए कोशिशें। इल्म के प्यासे और मतलाशी को तहक़ीक़, जुस्तजू और इखलास के ज़रिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए ताकि दुनिया और उससे जुड़ी चीज़ों की हकीकतें उसे समझ आना शुरू हो जाएं। ये हक़ाइक़ जो कुछ भी अपने साथ लेकर आएं, लेकिन बंदे को इन पर गौर करना चाहिए, चाहे इन्हें बताने वाला कोई भी हो, कोई आम आदमी या कोई शागिर्द या कोई और साथी। पैगंबर खुदा का इस बारे में इरशाद मुबारक है, हक़ को कबूल करो चाहे वो किसी के भी ज़रिए तुम तक पहुँचे, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या बच्चा। बेशक दूसरे लोग उससे नफ़रत करते हों या इससे कोई ताल्लुक़ ना रखना चाहते हों। और गलत बात या झूठ को रद्द करो, चाहे इसको बताने वाला छोटा हो या बड़ा, चाहे वो लोगों की आँख का तारा और उनका महबूब ही क्यों ना हो। यह हदीस कंजुल आमाल की रिवायत नंबर 43152 है। इसी तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सच बोलो, हक़ पर कायम रहो, चाहे इसमें तुम्हारा नुकसान ही क्यों ना हो, क्योंकि इसमें ही तुम्हारी निजात है। बातिल से मुंह मोड़ लो, चाहे इसमें तुम्हें फलाह ही क्यों ना नज़र आ रही हो, क्योंकि इस बातिल को कबूल करने और इसका प्रचार करने में तुम्हारी तबाही है। यह हदीस तोहफ़ाउल उक़ूल की सफ़ा नंबर 408 पर मौजूद है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इल्म के बारे में फ़रमाते हैं, और इल्म की अक़ल अशिया और उमूर की मार्फत है। यह हदीस उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 48 और रिवायत का नंबर है 2। इसका मतलब यह है कि जैसे अक़ल का काम अशिया को सही तरीन और हकीकी मायनों में जानना और पहचानना है, इसी तरह इल्म का मकसद भी इंसान को इस मकसद तक पहुँचाना है। अगर कोई नहीं चाहता कि हक़ को इस तरह पहचाने कि जिस तरह से वो है, तो लाज़मी तौर पर उसके मुताबिक अमल नहीं कर पाएगा। इस तरह इसका इल्म सवाए जहालत और गफलत के कुछ ना होगा, और ये इसके वजूद के खसारे की जानिब ही ले जाएगा। दूसरों पर मेहरबान, सफ़ा नंबर 125। अगर आलिम चाहता है कि इसका इल्म दूसरों तक दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए और वो ख़ुद भी इसकी बरक़ात से फैज़याब हो, तो उसको चाहिए कि हर हाल में लोगों के साथ मेहरबानी और दिल नवाज़ तरीक़े से पेश आए। इस तरह वो इसकी जानिब राग़िब होंगे और इसकी रहनुमाई से फ़ायदा उठा सकेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और इल्म के हाथ मेहरबान होना यानी रहम है। ये हदीस है उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 1 में, और सफ़ा नंबर है 48 और रिवायत नंबर है 2। इसका मतलब यह है कि इंसान जिस तरह से अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए ख़ुद फ़ायदा हासिल करता है और दूसरों को भी फैज़ पहुँचाता है, इसी तरह से इल्म का सिलसिला भी है। आलिम को इस बात का ख्याल रखना होता है कि इल्म महज इसकी ज़ात तक ही महदूद होकर ना रह जाए और दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। और इल्म अपने मकसद तक पहुँच सके, आलिम के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों से खंदा पेशानी और खुले दिल से मिले और अपने इल्म को अहले अफराद के लिए दस्तयाब रखे। इस अमल को अंजाम देने से आलिम में तहम्मुल की हालत पैदा हो जाती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों पर मेहरबान होने से आसमानों से रहमत नाजिल होती है। यह हदीस तसनीफ़ गररुल हकब की रिवायत नंबर 5054 है। 9 नंबर की फ़जीलत है कि उल्मा से मुलाकातें करते रहना, और सफ़े का नंबर है 104।
26 اپنے کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کو ذرائع اور مناسب ماحول درکار ہوتا ہے۔ اپنے علم کو بڑھانے اور اس کے نقائص کو دور کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک علماء اور ماہرین سے رابطے میں رہنا اور ان سے ملنا ملانا، اس طرح کے میل ملاپ سے بندہ علمی مباحث میں مصروف رہتا ہے اور علماء اور ماہرین کے طریقوں اور ان کے علم سے فائدے اٹھاتا ہے، اپنی کمزوریوں اور خامیوں سے واقف ہوتا جاتا ہے اور اپنے علم کے مبہم اور غیر واضح مقامات سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ خود پسندی، خود غرضی، اپنے خیالات اور اپنی عقل کو ہی درست خیال کر کے خود کو سب سے اہم سمجھنے سے بچاتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام اور علماء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور علم کے پاؤں علماء کی زیارت یعنی ان سے ملنا ہے۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں اور صفحے کا نمبر ہے 48 اور روایت ہے 2۔ یعنی انسان ادھر ادھر آنے جانے کے لیے اپنے پاؤں استعمال کرتا ہے اور مادی دنیا سے اور دوسرے انسانوں کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر اس کے لیے ممکن ہو تو دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ علم کو رشد دینا اور آگے بڑھانا ضروری ہے، نیز یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کے علم میں کیا کمی ہے، اور ساتھ ساتھ علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ ان تمام کاموں کے لیے علماء سے ملنا اور ان سے علمی تعلق رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح سے علم کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، علماء کرام سے وابستہ رہو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا رہے، تمہارے طور طریقے بہتر ہو جائیں اور تمہاری روح پاک ہو جائے۔ یہ حدیث تصنیف غرر الحکم کی روایت نمبر 9791 ہے۔ 10ویں فضیلت ہے کہ سلامتی اور پاکیزگی، اور صفحے کا نمبر ہے 127۔ ہر انسان کا کمال تک پہنچنا اس بات میں پوشیدہ ہے کہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو اس کے وجود اور اس کے وجود کے ہدف کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح یہ کمال اس بات میں بھی چھپا ہے کہ بندہ ان چیزوں سے دور رہے کہ جو اس کے وجود کے لیے نامناسب ہوں اور اس کے مقصد کے کمال تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ اس حالت کو اس شے کی وجودی سلامتی کہا گیا ہے۔ علم کے لیے بھی یہ مناسب ہے کہ وہ اس طرح سے حاصل ہو کہ وہ انسان کے وجود اور اس کے وجود کی سلامتی کا ضامن ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی ہمت سلامتی نفس ہے، اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں اور صفحے کا نمبر ہے 48 اور روایت ہے 2۔ یعنی کہ جس طرح انسان کی ہمیشہ ہی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بدن اور اس کی روح بہترین اور محفوظ حالت میں رہے، اسی طرح علم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نقائص سے خود کو محفوظ رکھے۔ انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ حقیقی اور مفید علم درست طریقے اور راستے سے حاصل ہو۔ بعض اوقات علم کا ایک پہلو نقص بھی بن کے بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جب عالم بے باکی سے فکری، عملی اور اخلاقی آلودگیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ اور علم کی حکمت ورع اور پرہیزگاری ہے۔ ورع یعنی حرام سے بچنا، یا پرہیزگاری اور تقویٰ انسان کے اندر ایک ایسی حالت ہے جو نفس کی مکمل حفاظت اور لغزش کے خوف پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ ورع تقوی سے بالاتر ایک مقام ہے، کیونکہ انسان اس حالت میں شبہات اور حتیٰ کہ ایسے حلال کاموں سے اور دوسرے مباح امور سے بھی دوری اختیار کرتا ہے جو ممکن ہے گناہ پر جا کر ختم ہو جائیں۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں اور صفحے کا نمبر ہے 48 اور روایت ہے نمبر 2۔ یعنی اگر انسان اس دنیا کی حکمت اور دانائی اور حقیقتوں سے اس طرح کی واقفیت چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فکری، اخلاقی اور عملی آلودگیوں سے دور رہے۔ اور اس وجہ سے امام علیہ السلام نے ورع کی فضیلت اور اس کے اثرات کے بارے میں فرمایا، وہ کوشش کہ جو پاکیزگی یعنی ورع کے ہمراہ نہ ہو کوئی نفع نہیں دیتی۔ اور یہ حدیث بھی اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 روایت کا نمبر ہے 4۔ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب انسان کسی کام میں کوئی
کوئی کوشش کرتا ہے لیکن اس کام میں موجودہ رکاوٹوں پر توجہ نہیں دیتا یا اس کام کو کامل طریقے سے انجام نہیں دیتا تو یہ کوششیں مؤثر ثابت نہیں ہوتیں۔ اس حوالے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، علم ورع کے ہمراہ نہ ہو تو پاک نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہے تصنیف غرر الحکم میں، روایت کا نمبر ہے 257۔ یعنی مبدأ اور ماد، روح، نفس، انسانی خلقت کے پیچیدہ قوانین جو کہ تمام کے تمام نور اور ہدایت ہیں، اگر ورع کے ہمراہ ہوں تو اس علم کی کچھ خصوصیات ہوں گی۔ ایسا علم ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہوگا۔ شکوک دراصل حقیقتوں کے بارے میں علم اور معرفت کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ ایسا علم بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سارے اعمال میں صادقانہ طریقے سے پرخلوص ہو کر اپنے علم کے مطابق عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ وہ پاکیزگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے۔ نمبر 11 فضیلت ہے نجات اور عافیت۔ ہر ذی روح طبعی طور پر یا فطری اور جبلی طور پر اپنے وجودی مقاصد کے حصول کی خاطر آگے بڑھتا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ساری رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے اپنے کمال کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ علم خود اپنے طور پر بھی انسان کو کمال کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح سے بندہ اللہ کے اسماء حسنی، اس کی صفات، اس کی خوشنودی اور کمالات سے آشنا ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی جائے قرار ٹھکانہ یعنی نجات اور کامیابی ہے۔ اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں، صفحے کا نمبر ہے 48 اور روایت کا نمبر ہے 2۔ اگر انسان چاہے کہ علم اس کو نجات یعنی ایک بلند مقام تک، جس کی بلندی اس کے طول و عرض سے جداگانہ ہو، کی سرحدوں تک لے جائے، تو اسے اس کے اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ ماہیت کو جاننے اور اس پر توجہ دینے کے بعد اس طرح کے علم کو حاصل کرنے کے لیے سیدھے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن کریم زمین سے لے کر 7 آسمانوں اور ان جیسی اور تخلیقات کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں نیز انسان کو اس علم کے حصول کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی بے کراں قدرت اور علم جو کہ اس کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بیان کرتا ہے تاکہ صحیح راستے واضح طور پر نظر آ سکیں اور ہمیشہ حق سے ہٹے ہوئے راستوں اور علم کے جھوٹے اور غلط حملوں سے بچے کہ جو انسان کو دنیا اور دنیاوی امور کی جانب راغب کرتے ہیں اور انسان کو اس میں ہی پھنسا کر رکھ دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کا رہبر عافیت ہے۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں اور صفحے کا نمبر ہے 48 اور روایت کا نمبر ہے 2۔ یعنی انسان جب علم حاصل کرے اور اسے اختیار کر رہا ہو تو لازمی طور پر حفاظت اور عافیت و سلامتی کو اپنا رہبر قرار دے اور مختلف موجودات اور خود اپنے وجود کے بارے میں درست اور محتاط رویہ اختیار کرے۔ اگر انسان اس طرح سے غور و فکر کرتا رہے اور دوسری شرائط کی طرف متوجہ رہے تو اللہ اس کو نجات اور کامیابی عنایت فرمائے گا۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 24 اور سورہ کا نمبر ہے سورہ کا نام ہے عبس۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس انسان کو اپنے طعام کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ امام باقر علیہ السلام اس آیت قرآنی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کو غور کرنا چاہیے کہ علم جو اس نے سیکھا ہے اس نے کس سے حاصل کیا۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ کا نمبر ہے 49 اور روایت کا نمبر ہے 8۔ 12 نمبر کی فضیلت ہے وعدے پورے کرنا۔ بہت سی خصوصیات میں سے ایک کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک اعلیٰ اور عرفہ روحانی شخصیت کا مالک ہے، وہ وعدوں، معاہدوں اور عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے۔ اس سے مراد وہ وعدے، وہ عہد و پیمان ہیں جن کا تقاضا بندے کا وجودی مرتبہ کرتا ہے، جن کا تقاضا وہ وجودی تعلق، فیض و عنایات اور دوسرے معاملات کرتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کسب کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بندے کے دوسرے انسانوں اور موجودات سے جو تعلقات ہوتے ہیں جن سے وہ معاشرتی اور اجتماعی روابط میں رہتا ہے،
یہ تمام تعلقات مخصوص عہد و پیمان کے تقاضے کرتے ہیں۔ اگر عالم چاہے کہ اس کا علم کسی نتیجے تک پہنچے تو اسے ان وعدوں کو پورا کرنا ہوگا جو علم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان وعدوں کو پورا کرنے کا مطلب ہوگا کہ ویسے ہی عمل کیا جائے جیسے وہ علم کا تقاضا رکھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی سواری وفا ہے، اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں، اور صفحے کا نمبر ہے 48 اور روایت کا نمبر ہے 2۔ جس طرح ایک ہموار راستے پر گامزن سواری چلتے چلتے جانے سے سوار اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اگر عالم وعدے نبھانے والی سواری پر سوار رہے تو وہ علم حاصل کرنے کے مقصد کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن کریم نے صاحبان عقل کی سب سے پہلی خصلت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ خداوند سے کیے ہوئے وعدوں سے وفاداری نبھاتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں بھی اس کو مومن کی ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مومنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ 13 نمبر کی فضیلت ہے کہ گفتگو میں نرمی رکھنا۔ گفتگو ان نورانی نعمتوں میں سے ہے جو خدا نے انسانوں کو عنایت کی ہے۔ اس کی مدد سے وہ جو محسوس کرتا ہے اور جو سوچتا ہے وہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے وہ دنیا کی حقیقتوں کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کر سکتا ہے، اپنی اور دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ امام علی زبان کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے زبان اور گفتگو انسان کی باطن اور شخصیت کے بارے میں بتاتی ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 392 میں ارشاد ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان تلے چھپی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بتایا کہ وہ فرعون سے کس طرح سے معاملات طے کریں۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ پس اگر عالم صحیح طریقے سے اپنے علم دوسروں کو عطا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے اس سے اپنے فکری اور عملی زندگی میں فائدہ اٹھائیں تو اسے چاہیے کہ لازماً ان سے نرمی اور شفقت سے پیش آئے۔ نہ صرف یہ کہ اپنے علم دوسروں تک پہنچانے میں وہ نرم، دل نشین اور خوبصورت الفاظ اور لب و لہجہ اختیار کرے، بلکہ عام زندگی کی روزمرہ گفتگو میں بھی وہ دوسروں سے اسی طرح سے پیش آئے، جیسا کرنے سے دوسروں پر غیر معمولی اور قابل توجہ اجتماعی اور دینی اثرات مرتب ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کا ہتھیار نرم لب و لہجہ اور گفتگو ہے۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحے کا نمبر ہے 49 اور روایت کا ہے 8۔ چونکہ گفتگو میں نرم لب و لہجے سے بندہ اپنی منطق اور اپنے درست نظریے دوسروں تک پہنچا پاتا ہے، اور اس کو جو بات سمجھانی ہوتی ہے وہ اس کا حق ادا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی عالم دوسروں سے سختی سے گفتگو کرے تو اکثر اس کی منطق اور اس کی درست نقطۂ نگاہ رد اور نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 14ویں فضیلت ہے راضی برضا، قانع اور مطمئن رہنا۔ صفحہ نمبر ہے 132۔ دنیا کی ماہیت پر غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ یہاں ہر چیز کا دوسری اشیاء سے باہمی تصادم ہے۔ تزاحم اور ٹکراؤ کی اس فضا میں انسان بھی دوسرے سے مقابلے پر اترا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنے مفاد سے وابستہ ہے۔ ایک کشمکش ہے جو انسان کی نفسانی خواہشات اور اس کی فطرت کے نیک اور نورانی پہلوؤں کے مابین جاری رہتی ہے، اور یہ تضاد اس کو اپنے مقاصد حاصل کرنے نہیں دیتا۔
قطعی نوعیت کے فکری دلائل پر بھی بھرپور توجہ دینے اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے وہ خدا جو بھرپور حکمت والا اور قادر مطلق ہے، اس نے یہ تمام اوامر انسان کو دیے ہیں تاکہ وہ اعلیٰ اور عرفہ اہداف اور مقاصد حاصل کر سکے۔ لہٰذا روحانی سکون اور آرام سے بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ اس پر قانع اور مطمئن رہے، یہاں تک کہ اگر اسے ناگوار حادثات اور مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے کہ جو خود اس کے غلط اقدام کی وجہ سے اسے پیش آ رہے ہوں، تب بھی وہ مطمئن اور راضی برضا رہنا برقرار رکھے۔ اس طرح رہنے سے وہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کی حل تلاش کرنے میں بآسانی کامیاب ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، راضی برضا اور حالت یقین میں رہنے سے آسانیاں خوشیاں ملتی ہیں، جبکہ شک اور غصے میں رہنا انسان کو غمگین اور افسردہ رکھتا ہے۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 159 اور روایت کا نمبر ہے 75۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے، بے شک اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش اور مطمئن وہ رہتا ہے جو کچھ بھی خدا نے اس کے لیے منتخب کیا ہے وہ اس پر مطمئن رہے۔ یہ حدیث ہے غرر الحکم روایت نمبر 3397۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی میں رونما ہونے والا ہر واقعہ ایک خاص ذمہ داری اس کے لیے لے کر آتا ہے۔ ناگوار حالات میں مطمئن رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اس صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش ہی نہ کرے۔ قرآن کریم اور سنت میں راضی برضا رہنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کو اعلیٰ ترین صفات انسانی میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناگوار صورتحال سے مادی اور نورانی دونوں طریقے سے نمٹنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ تمام افراد کے لیے یہ حالت ایک خاص کمال کی حالت ہے، خاص طور پر علم و معرفت کی تلاش میں نکلے ہوئے لوگوں کے لیے کہ جن کا مقصد ہی حقائق، سچائیوں اور قرآن و سنت کی نورانی تعلیمات کو درک کرنا ہے۔ یہ لوگ اپنے معاملات میں ناکامیوں سے بچنے کے لیے جب اس مادی دنیا کی مشکلات اور مصائب میں پھنستے ہیں تو یہ راضی برضا رہنے کی شمشیر سے ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ حقائق کو سمجھنے اور دوسرے انسانی کمالات تک پہنچنے کے لیے ہدایت خداوندی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ امام علی فرماتے ہیں، اور علم کی تلوار راضی برضا رہنا یعنی رضا خدا ہے، اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر ہے 49 اور روایت کا نمبر ہے 8۔ کیونکہ اگر عالم مطمئن اور راضی برضا نہیں رہے گا تو نفسانی خواہشات اور ناگوار واقعات عالم کے زیر اثر آ جائے گا اور علم کے اثرات اس کے وجود سے غائب ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ علم بھی جو اس نے حاصل کیا ہوگا وہ لوگوں تک نہیں پہنچا پائے گا، اور اس کے برعکس دنیا کی حقیقتوں کا شوق ان لوگوں کے دل میں پیدا کر بیٹھے گا۔ 15ویں فضیلت ہے اور صفحہ نمبر ہے 134، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے مدد چاہتا ہے، دوسروں کے خیالات، صلاحیتوں، اعمال اور رہنمائی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ سلسلہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ان کی ضروریات پوری کرنے میں مدد کرے اور خود غرضی، سستی، کاہلی، غیر ذمہ دارانہ رویہ اور وعدہ خلافی کے زیر اثر نہ آئے اور اس معاشرتی سلسلے کو منقطع نہ ہونے دیں۔ ان باہمی تعلقات کو مستحکم اور بہترین طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ غیر ارادی طور پر ان معاشرتی اور اجتماعی تعلق سے منہ موڑیں اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے، لیکن یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جا سکتا ہے جب تک معاشرتی ملنساری کے اصولوں کی بنیادیں مستحکم رہیں۔ اس طرح سے حلم، نرمی، شفقت، بردباری کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی زندگی بسر کرنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اور اس کے دوسروں سے
پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ روحانی کمالات حاصل کرنے کے اہل قرار پاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی حدود کی خلاف ورزیوں کو قبول کر لیا جائے، ہرگز نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاشرے کی اصلاح کے لیے موجود قوانین اور اجتماعی اصولوں کی پابندی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زندگی کی سلامتی دوسروں کو برداشت کرنے میں ہے، اور یہ حدیث ہے تصنیف غرر الحکم، روایت کا نمبر ہے 10181۔ اگر انسان چاہے کہ حقیقت پسند بن کر رہے تو لوگوں کی فہم اور ان کے مختلف سوچوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ بات جان سکے کہ لوگ ایک دوسرے سے اتنے مختلف کیوں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس قدر جداگانہ اقدامات کیوں کرتے ہیں۔ اس طرح کے نتائج اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھا جائے اور حلم اور بردباری کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، دانائی کی جڑیں لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے میں ہے، عقل کا نتیجہ جاننا اور اس پر عمل پیرا رہنا لوگوں کے ساتھ حلم اور بردباری سے پیش آنا ہے۔ اور یہ حدیث ہے تصنیف غرر الحکم، روایت ہے 416 اور 10168 پر بھی موجود ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات دھیرے دھیرے لوگوں تک منتقل ہوئی تاکہ لوگوں میں یہ اہلیت پیدا ہو جائے کہ اسے سمجھ سکیں اور ان کا مذہب اور عقیدے محفوظ رہ سکیں۔ اس تمام سلسلے کے لیے لوگوں کے ساتھ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، دین اور دنیا کی سلامتی لوگوں کے ساتھ تحمل اور برداشت کرنے سے پیش آنے میں پوشیدہ ہے۔ یہ حدیث بھی تصنیف غرر الحکم میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 10178۔ لہٰذا انسانی روح کی اعلیٰ ترین خاصیت اور انتہائی کمال کی الوہی صفت ہونے کے علاوہ جو بھی اس کا یعنی حلم، نرمی اور بردباری کا حامل ہوگا، اس کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ دنیا کے بعد بھی کئی فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ دینی عالم کی شخصیت میں اس صفت کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین الہی کے اہداف کو پورا کرے۔ چونکہ دینی عالم لوگوں کی دینی تعلیمات کو سمجھنے کی اہلیت و قابلیت سے واقف ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ تعلیمات لازمی طور پر انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ ہر شخص کی فکری اور ذہنی صلاحیتوں کے مطابق اس تک پہنچائی جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا تعلیم دینے اور تربیت کا انداز کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ کسی غافل اور نادان شخص کے برے رویے کی وجہ سے اپنے کام ادھورے نہیں چھوڑتے تھے اور انہیں تکمیل تک پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ ممکن ہوتا تھا کہ وہ انتہائی نرم لب و لہجے اور شفقت سے پیش آتے اور رہنمائی اور تربیت کے اصول و قوانین کی انتہا تک جاتے اور نرمی و شفقت کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہتے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی کمان حلم و تحمل اور برداشت ہے۔ اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 اور روایت کا نمبر ہے 8۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے کمان میں ایک لچک ہوتی ہے اور جب اس میں تیر کو خوب کھینچ کر آگے بھیجا جاتا ہے تب وہ اپنے ہدف کو پا لیتا ہے، اسی طرح سے ایک عالم کے رویے میں بھی لچک اور نرمی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے ہدف کو پا سکے۔ اپنے کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنے شاگردوں سے، عام لوگوں سے، دشمنوں سے، اپنے ہم منصب اور دیگر مقام والے لوگوں کے ساتھ کوئی کام یا میل ملاقات کرے تو نرمی سے پیش آئے۔ اس طرح سے وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو صحیح طریقے سے سمجھ پائے گا اور اس کے علم حاصل کرنے کا جو مقصد تھا اس طرح سے وہ اس تک پہنچ پائے گا۔ 16ویں خصوصیت ہے علماء سے گفتگو، صفحہ نمبر ہے 136۔
خدا نے گفتگو کو انسان کی ظاہری اور باطنی ضرورتوں کے اظہار کا اہم ترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ دوران تعلیم بھی وہ اس کے بعد بھی اپنے علم ماہرین علوم کے سامنے پیش کرتا رہے، ان کے ساتھ گفتگو اور مباحثے میں وقت لگائے، یہاں تک کہ اولاً علم کے مثبت پہلو اس کے سامنے واضح ہو جائیں اور اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کا منتخب کردہ طریقہ کار درست ہے۔ اس طرح سے وہ اپنا علم دوسروں کو بھی منتقل کر سکتا ہے۔ ثانیاً وہ اپنے علم کے ان گوشوں سے واقف ہو جائے کہ جن میں کچھ کمی ہے، اور اس کو سمجھ آ جائے کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جو طریقہ کار اپنایا تھا اس میں کچھ غلطیاں اور خامیاں تھیں۔ اس کے نتیجے میں جہل مرکب سے باہر آ سکے گا اور حقیقی علم تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ ثالثاً وہ دوسروں یہ سمجھانے کے قابل ہو جائے دوسروں کو یہ سمجھانے کے قابل ہو جائے کہ غلط اور ناکام روش اور طریقہ کار جن میں وہ جہل مرکب کا حامل تھا کون کون سے ہیں۔ اس طرح وہ ترقی کا زینہ چڑھتا چلا جاتا ہے، علم میں اضافے کے راستے پر آگے بڑھتا اور حقیقی علماء کی تربیت حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کا لشکر علماء سے مباحثہ یعنی ڈسکشن کرنا ہے۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں اور صفحہ نمبر ہے 49 اور روایت کا نمبر ہے 8۔ یعنی کہ جس طرح ایک قوم کو فوج کی ضرورت ہوتی ہے جو جنگ کے طور طریقوں سے واقف، مسلح اور تربیت یافتہ ہو تاکہ وہ اپنے دشمن پر غالب آ سکے، نتیجتاً امن و سکون اور زندگی کا وہ معیار حاصل کر سکے جو کہ راحت آفری ہوں اور اللہ کو راضی اور خوش کر سکے۔ اسی طرح سے ایک عالم کا دوسرے تجربہ کار علماء سے کسی شعبے اور موضوع کے بارے میں مباحثہ اور تبادلہ خیالات کرنا اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ جہالت جیسے دشمن پر غلبہ پا سکے، چاہے وہ غفلت و جہالت خود اس کی اپنی ہو یا دوسروں کی۔ اس طرح سے وہ اپنے علم کو مستحکم کرتے ہوئے، بہترین طریقہ کار کو اپناتے ہوئے، جہالت کی فوج کے لشکروں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ان کو پسپا کر کے تمام محاذوں پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت سے الفاظ حملوں سے زیادہ اثر رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 394۔ 17ویں فضیلت، صفحہ نمبر 138، باادب ہونا۔ ادب کے لیے بہت سی تعریفیں پیش کی گئی ہیں۔ استاد علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، ادب ایک خوبصورت اور پسندیدہ طرز عمل ہے جس کو انسانی فطرت اور انسان کی سوچنے سمجھنے کی مختلف حسیات بالکل مناسب سمجھتی ہیں۔ ہر شرعی اور قانونی عمل انجام دینے میں اس کا شامل حال ہونا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ادب سے مراد ایک وقار اور عمل کی خوبصورتی ہے۔ ایک عمل اس وقت خوبصورت ہوتا ہے جب اولاً وہ جائز اور پسندیدہ ہو، اور ثانیاً یہ کہ مرضی سے انجام دیا گیا ہو۔ یہ حدیث ہے تفسیر المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 255 اور 256 پہ بھی ہے۔ اس عبارت پر توجہ دیں کہ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اخلاق دراصل روح کی بہت ہی ماہرانہ صلاحیتوں، صفات اور مختلف کیفیات سے ایک تعلق رکھتا ہے، جبکہ ادب و احترام ان خوبصورت طور طریقوں سے متعلق ہے جو انسان کے اعمال میں رچے بسے ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے تفسیر المیزان کی جلد نمبر 6 میں اور صفحہ نمبر ہے 257 میں۔ اس بنا پر آداب عموماً وہی مستحبات ہیں جو کہ انسانوں کے مختلف انفرادی اور اجتماعی اعمال کے طور پر انبیاء اور اہل بیت علیہم السلام اور اولیاء دین کی جانب سے ہم تک پہنچے ہیں۔ جب بندہ واجب اعمال انجام دے دیتا ہے تو مستحب اعمال کو انجام دینا انہیں اور زیادہ نورانی اور پرکیفیت بنا دیتا ہے۔ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت ائمہ علیہم السلام الاجمعین میں ہمیں ادب و احترام کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں۔
یہ روایات ہم کو نورانی آداب سے منور ہونے کے بہترین طریقے بتاتی ہیں۔ اکثر اسلامی روایات میں ادب ایک وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو مستحبات کے علاوہ بہت کچھ اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بہترین ادب یہ ہے کہ بندہ اپنی حدود میں ہی رک جائے اور اپنی اوقات سے باہر نہ جائے، اور یہ حدیث غرر الحکم کی روایت نمبر 3241۔ اور ادب بندے کا کمال ہے۔ اچھے آداب والا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان ایک بہترین خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور تعلقات استوار کرنے کے لیے شریف ترین ذرائع رکھتا ہے۔ بے شک لوگ سونا چاندی کے مقابلے میں اچھے اور شائستہ آداب کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے تصنیف غرر الحکم کی روایت نمبر 5073، 50111 پہ بھی موجود ہے، 5080 پر بھی موجود ہے۔ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ادب جیسی زینت کوئی اور نہیں، اور یہ حدیث بھی غرر الحکم کی روایت نمبر 5093 ہے۔ لہٰذا باادب ہونا سب کے لیے ایک زینت ہے، اور خاص طور پر دینی علوم کے طلباء کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی دولت ادب ہے۔ اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49، روایت کا نمبر ہے 8۔ یعنی ایک شخص جس طرح اپنی دولت سے کاروبار کر سکتا ہے، منافع کما سکتا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور ان کی مادی ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک عالم مختلف آداب سے خود کو مزین کر کے نہ صرف خود اس علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے، بلکہ دوسرے بھی اس کی سیرت اور اس کے طور طریقوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا عالم کے لیے بہتر رہتا ہے کہ اگر وہ خود کو آداب سے آراستہ کرنے کے لیے دوسروں سے پہلے ابتدا کرے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو قائد ملت بنا کر پیش کرے، اس کا فرض ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے نفس کو تعلیم دے، اور زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے عمل سے تبلیغ کرے، اور یہ یاد رکھے کہ اپنے نفس کو تعلیم و تربیت دینے والا دوسروں کو تعلیم و تربیت دینے والے سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ یہ ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 73۔ اس معاملے کو صحیح طریقے سے عملی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان نکات پر خاص توجہ دی جائے۔ اولاً انسان کو چاہیے کہ خراب امور کی جانب متوجہ رہے اور ان پر غور کرے کہ اس کی روح کیوں انہیں قابل نفرت سمجھتی ہے اور کیوں ان کو برا جانتی ہے۔ امام علی فرماتے ہیں، تمہارے باادب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم خود بھی اس چیز سے بچو کہ جسے دوسروں میں دیکھ کر تمہیں کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ ہے بحار الانوار کی حدیث، اور جلد ہے بحار الانوار کی 67، صفحہ کا نمبر ہے 73 اور روایت کا نمبر ہے 27۔ اور امام مزید فرماتے ہیں، جب تم دوسروں میں کچھ قابل مذمت دیکھو تو خود کو بھی ان سے دور کر لو، اور یہ حدیث ہے غرر الحکم کی روایت نمبر 4098۔ ثانیاً نیک لوگوں اور عالموں کی صحبت اختیار کی جائے۔ امام علی کا فرمان ہے، علماء سے وابستہ رہو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارے آداب بہترین ہو جائیں اور تمہاری روح پاکیزہ ہو جائے۔ اور یہ حدیث ہے تصنیف غرر الحکم، روایت کا نمبر ہے 9791۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت انسان کو بھلائی اور کامیابی کی طرف بلاتی ہے، اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 75 میں اور صفحہ کا نمبر ہے 141۔ ثالثاً مختلف حقائق کی شناخت اور آداب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی رکھی جائے۔ امام علی علیہ السلام کا اس حوالے سے فرمان ہے، جب انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ باادب ہو جاتا ہے، اور یہ حدیث ہے غرر الحکم کی روایت نمبر 791۔